मुफ्ती साहब, एक आज कल जो है वो काफी सवालात जो हैं, आपने इस पे तकरीबन 3 साल पहले बात की थी बिटकॉइन के ऊपर। उसके ऊपर आपने एक अमूमी तौर पे कहा था कि इसका जो है वो नाजायज होने का फतवा दिया गया, लेकिन आपने उसको कहा था कि जो आपने जितना इस पे तहकीक की वो जायज है। तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी टेक्निकलिटीज जो हैं उस पर कुछ आप फरमा दें, क्योंकि आजकल इसका बिटकॉइन जो है वो कॉरपोरेशन जो है उन्होंने भी खरीदने शुरू कर दिए, और बाद में शायद ये करेंसी जो है ये ट्रेडिंग के लिए अभी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन बाद में चीजों की खरीदो फरोख्त के लिए भी इस्तेमाल होगी। तो इसमें जो टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं वो इसमें क्या है कि बिटकॉइन जो जायज किस वजह से है? आप चंद दिन में एक वीडियो देखेंगे जो आज ही हमने रिकॉर्ड करवाई है, और वो जो यहाँ की एक्टिविटीज़ हैं वो सारा दिन और सारा वक्त घेरे हुए हैं। सुबह आँख खुलने से पहले उस काम को सोचना और शुरू करना पड़ता है, और बिस्तर तक सोचना पड़ता है कि करना क्या है और कहाँ से क्या काम होगा। इतनी शदीद मसरूफियत की वजह से हम इस पे तफसीली बात अल्लाह मौका दे तो ज़रूर करें, लेकिन फ़िलहाल कुछ अर्ज़ नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात ये कि जो इसको जायज़ होने का फतवा दिया था, हम ये समझें उसको पढ़ा के कि उसकी हकीकत ऐसे ही है जैसे करेंसी है, जैसे सोना है, जैसे चांदी है, जो मज़बूत बुनियाद पर पूरी दुनिया में तस्लीम किए जाते हैं और उन्हीं की बुनियाद पर तिजारतें बनती हैं। मसलन अब किसी मुल्क में उस मुल्क की करेंसी छपना शुरू हो जाए तो ज़ाहिर है कि उसके पीछे ज़मानत क्या है, वो ज़मानत है ही नहीं। तो वो जो नोट किसी भी मुल्क का है वो उसकी कागज़ की करेंसी रह जाएगी, हकीकत में उसके पीछे कुछ नहीं होगा, और हम उसे तस्लीम करते हैं। उसी पे पूरी दुनिया चलती है, उसी में ज़कात दी जाती है, और उसी में सारे शरई ज़िम्मेदारियों को और जो कानून है उसको पूरा किया जाता है। तो जब सोना इस मकाम पे है, चांदी इस मकाम पे है, तो ये जो करेंसी की तफसीलात उन्होंने लिखी हैं, ये अब कुछ मराहिल के बाद दुनिया में ये आ जाएगा इसी सूरत में कि जिस तरह इन चीज़ों की सोने चांदी की लेन देन होती है, ये भी असास असल करार पाएगा। इससे हमारा ख्याल है कि ये जायज़ है। इंशाअल्लाह इस मौजू पे कभी बात करेंगे। जी मुफ्ती साहब, इस पे एक और साहब हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि सवाल नहीं है बल्कि उनका एक कमेंट है कि ये आजकल के, और इससे एक चीज़ ये भी शायद शायद ही बल्कि डेफिनेटली उनके जहन में ये है कि ये जो वेस्ट की जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें बिटकॉइन भी आ गया, ये हमारे जो मशरिक के जो उलमा हैं ये वो इससे बहुत दूर है, वो जानते ही नहीं है कि वेस्टर्न जो फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो एक तो उनकी तरफ से बेतमादी का इजहार है कि जो हमारे मशरिक के उलमा हैं उनको पता ही नहीं है। तो ये ऐसा सवाल है जो कि मगरिब में जो रहते हैं हजरात, जो कि स्कॉलरशिप उन्होंने कहीं ना कहीं से ली हुई है, वो इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। तो ये सवाल कमेंट उनका था, उसमें मेरी तरफ से सवाल ये कि ये बेतमादी जो है इसका एक वजह जो है तो आपने तालीम बताई कि वहाँ पर मशरिक में इस तरह का है सिलसिला जो है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो स्कॉलर्स हैं वो शायद वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ज़्यादा अच्छा समझते हो, लेकिन उनकी अपनी जो तालीम दीन के मामले में इतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि वो जहाँ से भी फारिग होते हैं। तो जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपसे सवाल किया था कि जो शाह इकबाल पर भी वो बात करते हैं और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है उनकी शाह इकबाल के ऊपर। तो ये बेतमादी जो है इसको किस तरह से कम किया जा सकता है? सच्ची बात यह है कि हमें बड़ी हद तक उनसे इत्तेफाक है। हमारे यहाँ के उलमा बहुत कम हैं
جو ویسٹ کے ان ٹولز اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس سے آپ کبھی بات کر کے خود کسی سے دیکھ لیں کہ اس نے اسلامی معاشیات کو یا قانون کو یا جو ویسٹ میں ہو رہا ہے، تجارت کے جو نئے نئے موڈ ان کے بن رہے ہیں، کتنا پڑھا ہے۔ ہمارے سے اکثر علماء اس سے ناواقف ہیں۔ رہ گئی ویسٹ کی بات، تو ویسٹ میں جن مسلمانوں نے معاشیات کا بہت گہرا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے مشرق کے علماء کے اصل استدلال کو نہیں پڑھا۔ مثلاً آپ وہاں کسی سے سمپل سی بات پوچھیں اور وہ بتائے گا کہ روپے کی قدر کم ہونے سے اور بڑھنے سے ملک کی اکانومی میں کیا فرق پڑتا ہے۔ ٹھیک یہی چیز حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ دیا ہے جمعہ کا اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ لوگوں، میں یہ قیمت مقرر کر رہا ہوں، یہ قیمت مقرر کر رہا ہوں۔ پہلے تم 8,000 فلاں مسئلے میں دیتے تھے، اب میں اسے 10,000 مقرر کہ 12,000 پہ لا رہا ہوں۔ پہلے یہ ہوتا تھا، اب آئندہ سے ملک میں یہ ہوا کرے گا۔ میں روپے کی ویلیو کو کم کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں سستی ملتی تھی۔ پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور 1.5 سال کا یا 2.5 سال کا جو بھی خلافت مبارکہ کا دور تھا، وہ اتنی افراتفری میں گزرا ہے کہ تاجروں نے منمانی کر کے چیزوں کو، اشیاء کی قیمت کو بڑھا دیا ہے، مہنگائی آ گئی ہے۔ میں اس مہنگائی پہ قابو پانے کے لیے ریٹ کو ادھر سے ادھر کر رہا ہوں، میں اپنے مملکت میں چلنے والے سکے کی قیمت گرا رہا ہوں۔ اس کا اثر جا کر کہاں پڑا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاؤں مدینہ منورہ کا بازار کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ گئے اور وہاں جا کر آپ نے پاؤں رکھا اور آپ نے فرمایا یہاں سے مدینہ کی مارکیٹ شروع ہوگی اور میری مسجد کی حد تک جائے گی۔ پھر دوسری سمت متعین کی، یہ جو جگہ تھی اس میں ایران کی کرنسی آتی تھی، اس میں روم کی کرنسی آتی تھی، ترکوں کی بھی، اسی میں عربوں کی اپنی کرنسی بھی ہوتی تھی، اسی میں مصر کی کرنسی آتی تھی، اسی میں عیسائیت جس کا مرکز اس وقت استنبول تھا یہ بھی آتی تھی۔ یہ 5-6 کرنسیز یہاں پہ پہنچ کے ایک دوسرے میں تبدیل کی جاتی تھی، اور یہ وہ جگہ تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہاں پر کسی کو پکی دکان بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے، یہ بڑی طویل بات ہے، اس کے لیے گھنٹوں چاہیے بات سمجھنے کو، لیکن کیا کہیں۔ تو اس آدمی نے لوہے کی ایک بھٹی لگا لی تھی۔ اس مارکیٹ میں تجارت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ یہاں بیٹھ کے تجارت کرو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وہیں آ کے تجارت کرنے لگے تھے، سعد رضی اللہ عنہ اسی جگہ کو سنبھال لیا تھا۔ یہودیوں کے اخراج کا جب دور آیا ہے تو یہ ساری مارکیٹ میں چھائے ہوئے تھے یہودی، اور جب آپ نے بنو قریظہ کو نکلنے کا حکم دیا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول نے تو ہمارا قرضہ دینا ہے، یہ آپ نکال رہے ہیں تو ہمارے قرضہ، ہمارا پیسہ تو ادھر چلا جائے گا سارا یہودیوں کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو جتنا وہ دیتے ہیں اور باقی کو چھوڑ دو۔ اور جب وہ نکلے ہیں تو مدینہ منورہ کی مارکیٹ خالی ہو گئی۔ خود تشریف لائے، فرمایا سعد یہاں بیٹھو اور تیروں کی ایک گویا اس زمانے کی چھوٹی سی جو فیکٹری لگ سکتی تھی، فرمایا یہ کام کرو۔ وہ تیر بنانے میں لگ گئے، کپڑے کے لیے منتخب فرما دیا، اور جتنی کرنسیز وہاں آتی تھیں ان کے تبادلے کو آپ نے جائز قرار دیا۔ اور اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک یہ چیز چلتی رہی ہے۔ اور وہ ایک مرتبہ تشریف لائے اور انہوں نے ایک لوہار کی بھٹی دیکھی، اور اس میں لوہے کو پگھلا کر مختلف چیزیں بنائی جاتی تھیں، اور اب اتنی خوبصورت، اتنی اچھی چیزیں بناتے تھے کہ تاجر وہاں آ کر خاص طور پہ یہ چیزیں خرید کے لے جاتے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے،
کھڑے رہے. وہ پوری بھٹی تھی تو آپ نے آہستہ آہستہ پاؤں مارنا شروع کیا اس پہ ٹھوکر سے, یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں بولے, دیکھتے رہے, اور امیر المومنین نے ساری بھٹی توڑ دی. وہ بھی دیکھتا رہا جس کی بھٹی تھی, اور پھر چلے. اور آپ نے تمہیں نہیں پتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس مارکیٹ میں کوئی بھی پکی دکان نہیں بنائی جائے گی, اس کے باوجود تمہاری یہ حرکت. اس مارکیٹ میں یہ جو کرنسیز کا آپس میں اختلاف ہوتا تھا اسے حل بھی کیا جاتا تھا. اب یہ چیزیں ہمارے بچے جو ویسٹ میں معیشت کو پڑھتے ہیں ہم ان سورسز تک پہنچے نہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں افراتفری ہو گئی تھی, اس وجہ سے ریٹس میں اسے کم. اسی میں پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا. انہوں نے کہا لوگوں, امیر المومنین نے جو چیزیں مقرر کی تھیں وہ عثمان رضی اللہ عنہ بھی چلاتے رہے اور معاشرہ خوبی سے چلتا رہا. اب ہمارے پاس خزانے میں اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ ہم اس کی قیمت کو لوٹانا چاہیں اور روپے کی قدر کو وہ رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی, تو کوئی حرج نہیں ہے. امیر المومنین نے بھی ٹھیک کیا اور میں بھی ٹھیک کر رہا ہوں. میں چیزوں کی, اشیاء کی قیمت کو, دیت کا انہوں نے ذکر کیا کہ خون کے بدلے میں ایک دوسرے سے کیا لیا جائے, دیت کو, تجارت کو, زکوٰۃ کو, ان سب چیزوں میں فرمایا اس پہ لے جا رہا ہوں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا. اور نتیجہ یہ کہ روپے کی قدر میں ویلیوز کی زیادہ ہوئی, پھر اس تک چلا گیا یا کم ہوئی اس تک. یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اب اس کو بچے کہاں پڑھیں گے, کہاں سورس, جس سورس میں ہے نا سارا عربی میں, اس زبان تک ان کی رسائی نہیں. ہم سب جڑوں کو پانی نہیں دیتے, وہ خشک ہو رہی ہیں اور شاخوں کو پانی دے رہے ہیں. بھئی ایسے افراد پیدا کرنے چاہیے, ایسے افراد تیار کرنے چاہیے جو اکانومی میں بھی ماہر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اصل سورسز جو اسلام کے ہیں ان کو پتہ ہو کہ وہاں سے رہنمائی مل جائے گی اسلام کیسی معیشت چاہتا ہے. تو ان کی بات درست ہے جنہوں نے لکھا ہے, ہمارے ہاں لوگ نہیں سمجھتے. جب سچائی کے اعتراف میں ہے کہ آپ پورے ملک میں, پاکستان میں جتنے بھی اسلامک اکانومی پہ بات کرتے ہیں یہ سارے بہت زور مار لیں آپ تو 30, 40, 50 افراد مل جائیں گے, باقی ہیں کہاں, باقی کہاں ہیں. اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے صرف حضرت معتقی صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضرت کو, ان کو پڑھا ہے اور ان کا علم اتنا ہی ہے, اس سے پیچھے کہاں جائیں. بڑا چیلنج ہے اگر لوگ پڑھنے لگیں. بانڈز کو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حرام قرار دیا تھا, اور مولانا غلام رسول صاحب سعیدی جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے, مسلم کی شرح لکھی ہے, اور ان کی ان چیزوں پہ مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ان کی علمی خدمات کا اعتراف کیا ہے, اس کا مقدمہ یا اس کی تعریف لکھی ہے. اسی میں انہوں نے لکھا ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ درست نہیں تھا, بانڈز جائز ہے, اور پھر اس کے دلائل دیے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2-4 سال میں اس کے کوئی اگینسٹ کوئی لکھے گا؟ 10 سال تو ہو گئے ان کے اس فتوے کو بھی, اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت فتوے کو کئی دہائیاں گزر گئیں. یہ مسائل کون حل کرے گا؟ نظام تعلیم آپ کے پاس نہیں ہے, بچے اس نہج پہ پڑھ نہیں سکتے, اساتذہ اتنی گہری علم رکھنے والے نہیں ہیں, جو مذہبی طبقات ہیں ان کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں. کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس, یونیورسٹی بنائیے. اور آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس محاذ پہ کام کرنا ہے. دنیا میں اکانومی بالکل ایسی ہے جیسے انسانی جسم میں خون ہے, اس کے پہ کیا بحث کرنی ہے, وقت ضائع ہوتا ہے. لیکن اتنے بڑے اکانومسٹ, اور ایک بات آپ سے عرض کریں, ہمیں یہ یقین ہے, پورا یقین ہے, جیسے اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہے, اس کے مساوی یقین ہے
کہ یہ دنیا اس کی معیشت اس سود کے نظام کو نہیں سہار سکتی، دنیا برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، جھٹکے لگیں گے ایسے اس نظام کی وجہ سے کہ انسانوں کو قتل کرنا پڑے گا، انسان خودکشی پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہ ایک جھٹکا لگا تھا نا کچھ سال پہلے، تو پوری دنیا ہل گئی تھی کہ نظام کیا ہے۔ اب بھی موقع ہے کہ ہم متبادل نظام فراہم کریں، اب بھی موقع ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں، جہالت کا اعتراف کریں۔ ہمیں جا کر کسی یہودی عیسائی سے ہی کیوں نہ ویسٹ میں جا کر پڑھنا پڑے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تعلیم میں تو کچھ نہیں ہے نا، ہم کون سا ان سے کوئی عقیدہ لے رہے ہیں یا کچھ اور لے رہے ہیں، ہم تو ان سے اس فیلڈ میں جو مہارت ہے اس کو سیکھ کر جان کر اسی کا متبادل نظام تلاش کرنے کی کوشش کریں، یہ کام کرنے کے